अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह यूनुस आयत नंबर 62 to 68। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक दोस्त अल्लाह के ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं उनको कोई खौफ नहीं होगा और वो बिल्कुल भी गमगीन नहीं होंगे। अल्लाह के दोस्त से मुराद अल्लाह के मुकर्रब लोग, अल्लाह के करीबी लोग। और जो औलिया है ये वली से है। तो वली यानी दो चीज़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ के जिसमें कोई और वास्ता या वसीला ना हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, डायरेक्ट कनेक्शन हो। तो ये दुनियावी दोस्ती के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे दो लोगों में अगर दुनियावी एतबार से कोई दोस्ती है और वो गहरे दोस्त हैं तो उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। दीनी दोस्ती हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और फिर बंदों का जो आपस में दोस्ती होती है उसके लिए भी, और बंदे की जो अल्लाह से दोस्ती है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि क़यामत के दिन या दुनिया में, मतलब उनको कोई खौफ और गम नहीं होगा, ना दुनिया की ज़िंदगी में और फिर सबसे बढ़कर तो क़यामत की ज़िंदगी में। क्योंकि क़यामत का दिन ऐसा होगा जब तमाम लोग जो हैं वो घबराए हुए होंगे, अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे। फिर जिस तरह हम कफ़ार का जिक्र पढ़ते हैं कि उन पे ज़िल्लत और रुसवाई छा रही होगी, वो खौफज़दा होंगे, वो गमगीन होंगे और उनको ये मालूम होगा कि उनके साथ आज कमर तोड़ देने वाला मामला होगा, तो घबराए हुए होंगे। लेकिन जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह ताला ने बता दिया कि उनको कोई गम नहीं है और उनको कोई खौफ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये होते कौन हैं? देखिए, ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह की तरफ कदम उठाते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है ना कि जब कोई अल्लाह की तरफ एक कदम उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ ज़्यादा कदम उठाते हैं, ज़्यादा उस बढ़कर उसके पास आते हैं, यानी उसको अपने करीब कर लेते हैं, उसको उसका ईमान मजबूत करते हैं, उसको नेकी की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि कोई अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाए तो सही। तो ये वो लोग होते हैं जो कदम उठाते हैं, क्योंकि अल्लाह को इंसानों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के पास बहुत सारी मखलूक है जो अल्लाह की इबादत कर रही है, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करती। इंसान को अल्लाह की ज़रूरत है, इंसान कमज़ोर है, तो पहला कदम भी इंसान को उठाना है ये रिलेशन बनाने के लिए, अल्लाह के साथ इस दोस्ती के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि अल्लाह के दोस्त से क्या मुराद है, ये कौन लोग होते हैं अल्लाह के जो वली होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आए। हर इंसान की ना कोई आइडेंटिटी होती है, जो उसके शौक़ होते हैं, उसकी पसंद होती है या उसकी जो कंपनी होती है वो उससे पहचाना जाता है, क्योंकि उसका एक असर उस इंसान पर होता है। उसके ऊपर अपनी दोस्ती का, अपनी पसंद जो चीज़ है उसका, दिलचस्पी का एक रंग चढ़ जाता है जिससे इंसान को पहचाना जाता है। तो ये जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, इनको देखकर अल्लाह याद आता है क्योंकि इन पर अल्लाह का रंग होता है। हमारे नज़दीक कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि आप उनसे कभी मिलते हो तो आप ऑटोमेटिकली दीन की बात करने लग जाते हो, इस्लाम की बात करने लग जाते हो, अल्लाह ताला को डिस्कस करने लग जाते हो, और आप उनसे फिर मशवरा भी करते हो कि अच्छा मैं किस तरह ये वाली चीज़ में अमल करना चाहती हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। इस तरह के कुछ लोग होते हैं कि जिनके साथ आप बैठो तो खुद ब खुद नेकी की बातें इंसान करने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे मिलो तो वो आपको दुनिया की बातों में ही मसरूफ़ कर देते हैं। तो ये वो लोग जो जिनको देखकर आपको अल्लाह याद आता है, आपका भी नेकी की तरफ जाने को दिल करता है, ये ऐसे लोग कौन होते हैं? अल्लाह के दोस्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दोस्ती में ख़ुद को मसरूफ़ किया हुआ होता है, उन्होंने उस दोस्ती में ख़ुद को मशगूल किया होता है, इसलिए वो रंग फिर झलकता भी है। ऐसे लोगों से मिलकर फिर इंसान का जो ईमान है वो बढ़ता है, वो मजबूत होता है, उसके दिल में अल्लाह ताला की याद पैदा होती है। और ये कोई ख़ास मखलूक नहीं होती अल्लाह ताला की कि ये हवा में उड़ने वाले लोग हों या ये वो खुराक नहीं खाते जो हम खाते हैं, आम इंसान होते हैं। इनको ये टाइटल कैसे मिल जाता है या ये खूबी इनके अंदर क्यों आ जाती है कि ये अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, अल्लाह के करीबी बन जाते हैं? आगे ही अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं और तकवा करते हैं। ये दो चीज़ें हैं जिससे इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाता है। ईमान अगर कोई ले आया है और उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ नहीं है ना, तकवा नहीं है, तो उसका ईमान उसको फ़ायदा नहीं देगा। और अगर तो वो ईमान ले आया है, दिल में उसके तकवा नहीं है, वो लोगों को दिखाने के लिए नेक
بنا ہوا ہے، بہت زیادہ اللہ والا بنا ہوا ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان اور تقویٰ کی بات ہوئی۔ تقویٰ کا تعلق انسان کے دل سے ہے، کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لا کے کیا کرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کے دوست ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یعنی جب کوئی ایمان لا کر اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا ایک اللہ کے ساتھ کنیکشن بن جاتا ہے، ایک دوستی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں، اس کو نیکی کرنے کی اپرچونٹیز دیتے ہیں، اس کے سامنے حق اور باطل آ جاتا ہے، اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ اور تقویٰ ایسا خوف ہوتا ہے جس میں امید بھی ہو اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، وہ گناہوں سے بچ بھی رہا ہے، اور پھر جب کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اور اس کو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ گناہ سے بچ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اور یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر آخرت میں رحم کریں گے۔ تو تقویٰ کا تعلق جو ہے وہ پھر کس سے، انسان کے دل سے ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے ابھی جس طرح بات کی کہ یہاں پہ جو یہ بات ہوئی ہے نا کہ تقویٰ، اب ویسے تو شیطان بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اب اگر کوئی زبانی کلامی یہ بات کر رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے یا میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، تو وہ تو بات شیطان بھی کہتا ہے، اور ہم یہ پڑھیں گے قرآن میں اس کی یہ بات۔ تو یہاں جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ کوئی ایمان لا کر واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا، خوشخبری ہے زندگی میں دنیا کی اور آخرت میں، یعنی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ دنیا میں کیا خوشخبری ہے، وہ نیک نامی میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں، پھر اسی طرح جب موت کے وقت جب فرشتے ان کو لینے آتے ہیں تو خوبصورت فرشتے لینے آتے ہیں، اور وہ آ کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ان کو خوشخبری دیتے ہیں، تو یہ خوشخبری ان کو دنیا میں مل گئی موت کے وقت، اور پھر جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ تو پھر ان کے لیے کوئی غم ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں نا، کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے ہیں، انہوں نے جب ان کو خوشخبری دیتے ہیں ایمان والوں کو، تو پھر اس بندے کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، اس کو ہوتا ہے کہ فوراً سے بس مجھے لے جائیں۔ اور وہاں دیکھیں گھر والے انسان کے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری جلدی سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ اس کو آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ بھی ملنے کا شوق رکھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دوست تھا اس دنیا میں، اس عارضی دنیا میں۔ لیکن جو گناہ کی زندگی گزارتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جب فرشتے لینے آتے ہیں تو ایک تو وہ بہت خوفناک فرشتے ہوتے ہیں، برے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ آ کر عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو ایسا انسان کبھی بھی نہیں ملنا چاہتا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کو موت آئے، تو اس وقت بھی وہ گھبرا جاتا ہے، وہ غم زدہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، تو اس انسان سے اللہ بھی ملاقات نہیں کرنا چاہتے پھر۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور وہ اللہ کے دوست رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے شوق ہوتا ہے، تو ان سے پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، نہیں تبدیل ہونا کلمات کو اللہ کے، یہ ہے وہی کامیابی بہت بڑی، کہ یہ ہے اصل کامیابی۔ ہم سکسیزفل لائف کس کو کہتے ہیں، کہ انسان کے پاس بڑا گھر ہو، مال ہو، اچھی جاب ہو، گاڑی ہو، اولاد ہو، شہرت ہو، انسان کامیاب زندگی اس کو سمجھتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو باقی ساری نعمتوں کو وہ زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، یا وہ خود یا اس کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اچھی جاب ہے لیکن اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تب بھی لوگ کہتے ہیں بیچارے کے پاس جاب ہے پر ابھی اپنا گھر نہیں ہے یا گاڑی نہیں ہے، یا اگر اس کے پاس جاب بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اولاد نہیں ہے، تب بھی لوگ اس کو بد نصیب کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اولاد نہیں ہے۔ تو وہ جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی پھر کیا ہوتی ہیں، زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں لوگ، یا انسان خود بھی ناشکری کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ کسی کے پاس گھر، گاڑی، شہرت، مال، اولاد نہیں بھی ہے نا، ایمان اور تقوی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل کامیابی تو اسی کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے۔ تو اگر انسان اپنے معیار جو ہیں وہ درست کر لے
تو اس کی اللہ تعالیٰ سے نا گہری دوستی ہو جائے، پھر اس کو اس دنیا میں بھی کوئی غم نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، اور آخرت میں بھی نہ ہو۔ کیونکہ یہ جو دنیاوی چیزیں جب ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ بظاہر تو یہ چیزیں ہمیں سکون دینے کے لیے ہوتی ہیں، جاب، گھر، گاڑی، شہرت، اولاد، سب کچھ، لیکن سکون نہیں ملتا، کیونکہ جب یہ چیزیں ملتی ہیں پھر انسان کو ان کے چھن جانے کی فکر لگ جاتی ہے، اسی ٹینشن میں وہ رہتا ہے۔ تو سکون جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے میں، اور باقی جو بھی ہمیں چیزیں مل رہی ہیں وہ سب کچھ ہمارے لیے باعث سکون اور نعمت کب ہے؟ جب اس میں اللہ کی یاد شامل ہے، جب ان چیزوں کے ملنے پر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتے رہیں۔ اگر وہ چیزوں کے مل جانے پر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے لیے پھر نعمت نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ غمگین کرے آپ کو بات ان کی، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری، وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سناتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، ان پر الزام لگاتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تب بھی مذاق اڑایا۔ تو یہاں پر ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، کہ یہ جو دنیا والے لوگ ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے باتیں بنانا۔ لوگ تو کبھی بھی کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے نا، اور کبھی کسی کی کوئی کمزوری پتہ چل جائے یا کسی کی کوئی غلطی پتہ چل جائے تو لوگ تو ہمیشہ دوسرے کو وہ بات کہتے ہیں جس سے اگلے کو کیا ہو، تکلیف پہنچے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کی جاب نہیں ہے، اگر وہ وہاں پہ بیٹھیں گے، لوگ ہفتے میں 10 دفعہ بھی ملیں گے تو پوچھیں گے ہاں بھائی جاب ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ کسی کی اولاد نہیں ہے تو اولاد کا ٹاپک چھیڑ کے بیٹھ جائیں گے، کسی کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کا ٹاپک چھیڑ کے بیٹھ جائیں گے، کسی کے حالات برے ہیں، فائنینشلی کوئی ویک ہے تو پیسہ کی بات لے کے بیٹھ جائیں گے۔ تو لوگ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جس سے اگلے کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، لیکن پھر بھی لوگوں کی باتوں سے اثر تو پڑتا ہے، انسان تھے، غمگین ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی باتوں پر غم نہ کریں، ان کو تسلی دی۔ کیوں غم نہ کریں؟ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کس کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے شریکوں کو، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان، اور نہیں وہ مگر وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور پیچھے آیت میں بات ہوئی تھی نا کہ بے شک عزت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری، یعنی ہر چیز کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ عزت ہوتا کیا ہے؟ ایسی چیز جس سے ہم کسی کے وار کو، کوئی نقصان دہ چیز کو خود سے ہٹا سکیں، جیسے کہ کوئی اتھارٹی ہے، کوئی پار ہے، بزرگی ہے، قدرت ہے، تو سارا غلبہ تو اللہ کے ہاں ہے، تو ساری کی ساری عزت تو اللہ کی ہے اور اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح سورہ منافقون میں آتا ہے نا کہ عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ تو جو بھی عزت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا اپنا رویہ کیا ہے کہ وہ تو اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ تو ان شریکوں کو پکارتے ہیں جن کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں۔ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، اور یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ جن کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، اور ان کا کیا ہے؟ اپنا گمان ہے، اپنی طرف سے انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہم اس کو پکاریں گے تو ہمارا رزق بڑھ جائے گا، اس کو پکاریں گے تو ہمیں اولاد مل جائے گی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ان کی اپنی باتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین، جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن دکھانے والا، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنی قدرت والا ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، آرام کر سکو، تمہیں دن دیا جس میں تم اپنا کام کرتے ہو، روشن ہے، آسانی کی تمہارے لیے۔ لیکن اس میں کن لوگوں کے لیے نشانی ہے؟ جو سنتے ہیں، یعنی جو بات کو غور سے سنتے ہیں، ان کے دل پر اثر کرتی ہے، اپنے عمل کو تبدیل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر عبرت پکڑتے ہیں، ورنہ باقی تو سارے بس غافل ہوئے ہیں۔ وہ اس چیز کی پیروی کرے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا نا، انہوں نے کہا بنا لی اللہ نے اولاد، پاک ہے وہ بہت بے نیاز ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے؟ یعنی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی،
بغیر کسی دلیل کے. اللہ کو تو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو انسانی رشتے ہیں اللہ نے بنائے تو کہ انسان کمزور ہے. ساری قدرت، ہر چیز کا مالک تو اللہ تعالیٰ خود ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ. تو انہوں نے کیا کیا، خود ہی سے اپنی طرف سے باتیں بنا لی ہیں، اور یہ وہ باتیں کرتے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے اس بات کا. انہوں نے بس اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر لیا ہے. تو ان آیتوں سے آج ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیں، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے، تو اس کے لیے ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو. وہ لوگوں میں ہو یا تنہائی میں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنے والا ہو ہر حال میں. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ اگر آپ پر کوئی بھی بات بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے پر، حق بات بولنے پر، یا آپ کے کسی بھی چیز کو لے کر، کیونکہ لوگ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے نا، لوگ تو لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے. دیکھیں کبھی کبھار تو لوگ دوسرے لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ اللہ پر ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، اللہ نے میرے ساتھ نعوذ باللہ یہ ظلم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کیوں دیا. مطلب ہر ٹائم ایک شکایتی رویہ ہوتا ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یا کبھی کبھار وہ دوسروں پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کی ناک ایسی بنا دی، بال ایسے بنا دیے، قد ایسا بنا دیا، رنگ ایسا بنا دیا. تو لوگ تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، اور وہ کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں گے. جب کبھی آپ ان کی کوئی ایکسپیکٹیشن پوری کر دیں گے، وہ آپ کو عزت دیں گے. لیکن جہاں کہیں آپ نے ان کی کوئی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کی، کوئی بھی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ان کی، وہاں وہ آپ کو عزت نہیں دیں گے. کیونکہ عزت ہمیں لوگ دے ہی نہیں سکتے. عزت ہم نے ابھی پڑھا کیا ہے کہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عزت ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ سورہ منافقون میں اللہ نے یہ بات کی ہے کہ عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. تو اگر لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور سننے والا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اپنے گمان کی پیروی نہیں کرنی. اگر ہم اصل کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے. خود سے جو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان سے دور رہنا ہے، کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور شرک سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے عمل کو تبدیل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.